नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। लाहौर की सरज़मीन और उस पर इमामुल औलिया, हुज्जतुल अस्फ़िया, इमामुल आरिफ़ीन, हुज्जतुल कामिलीन, सनदुल वासिलीन, मरकज़ तजल्लियात, मंबा फ़यूज़ व बरक़ात, मज़ारिल उलूमिल ख़फ़िया वल जलिया, हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल जुल्लाबी अल ग़ज़नवी, जिन्हें दुनिया दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। इस ज़मीन पर आसूद खाक हैं शाहान वक्त, वज़राए वक्त, बड़े बड़े सिपह सालार, बड़े बड़े आयान हुकूमत के ज़िम्मेदार इस शहर में आए, आसूद खाक भी हैं, अपना वक्त गुजारा और चले गए, लेकिन लाहौर की पहचान दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से है और आपकी निस्बत से ही इस शहर की अज़मतों को और इस शहर की पहचान को चार चांद लगे हुए हैं। ये माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक का भी महीना है और उसी मुनासिबत से आपके मलफूज़ात, आपके इरशादात का प्रोग्राम कश्फ़ुल माजूब की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी हाज़िर खिदमत है। और इस किताब में ख़ास तौर पर मेरे साथ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा होते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब को सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए, ताकि उनके उलूम से, इनके पाकीज़ा अफ़कार से, ख़ूबसूरत अल्फाज से हुज़ूर फ़ैज़ आलम का जो फैज़ान इस प्रोग्राम के ज़रिए और दीगर प्रोग्राम्स के ज़रिए नाज़रीन तक, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत तक पहुँचता है, वो सिलसिला तादेर जारी व सारी रहे। हज़रात अइम्मा तब ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का ज़िक्र कश्फ़ुल माजूब शरीफ के 11वें बाब में हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया है। और आज ज़िक्र है हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिनके तारुफ़ में हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फ़रमाया कि आपका जिस शब विसाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 70 औलियाए इज़ाम की ख्वाब में ज़ियारत करवाई, आपने तशरीफ़ लाए और उनके सवाल करने पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मेरा दोस्त ज़ुन्नून आ रहा है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। और बाद अज़ विसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी करामत को, उनकी शान, उनकी अज़मत को यूँ ज़ाहिर फरमाया कि हज़ारों की तादाद में परिंदे पर से पर मिलाकर आपके जनाजे पर साया किए रहे। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका ज़िक्र कदर तवील फ़रमाया है, तक़रीबन कश्फ़ुल माजूब के 2.5 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और आपकी एक ख़ुसूसी शान जिस पर थोड़ी सी बात हमने की थी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपने ज़ौक़ के मुताबिक इस पर ज़रूर गुफ्तगू फ़रमाएँ। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहि रहमा के बारे में ये फ़रमाया कि आप तरीक़ा मलामतिया पर थे। हुज़ूर क्या फ़रमाएँगे इस तरीक़ा मलामतिया की वज़ाहत और असर हाज़िर में जो इसकी आड़ में कुछ बहुत सारी चीज़ें गलत हमारे देखने को मिलती हैं, उसके बारे में क्या फ़रमाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुफ्ती साहब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह चूँकि दर्जा इमामत पर फ़ाइज़ हैं, इसलिए इनका तारुफ़ पहले तो हुआ होगा। मैं उसमें एक चीज़ का इजाफ़ा अर्ज़ कर दूँ कि आप जलीलुल क़द्र मुहद्दिस हैं जी, और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के तलामज़ा में आपका शुमार है। सुभान अल्लाह। अगर ये तारुफ़ ज़रा मुकम्मल हमारे ज़हनों में आ जाए तो फिर जो इस्तिलाहात और अलक़ाबात हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें समझने में सहूलत हो जाए जी कि हम एक इमाम की शख्सियत पर बात कर रहे हैं, किसी एक आम सूफ़ी पे बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि आप डी ट्रैक नहीं होते ऐसे अल्फाज, मलामतिया जैसे अल्फाज जो हैं उससे आप डी ट्रैक नहीं होते।
دوسری بات یہ ہے کہ جب ملامت کا لفظ صوفی کے ہاں آتا ہے، خاص طور پہ حضور داتا گنج بخش سیدنا مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی کشف المحجوب جیسی کتاب میں اس کو استعمال کریں تو پھر اس کا وہ عرفی یا عمومی معنی جو ہمارے ذہنوں میں بعض چیزوں کو دیکھنے سے پایا جاتا ہے وہ ہم نہیں۔ تو جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی روشنی میں ہم اس کا سمجھتے ہیں معنی کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی آج وضاحت ہو جائے اس پروگرام میں کہ جو اصطلاحات تصوف ہیں ان کا علم بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پہ علماء کے لیے، کیونکہ جب تک آپ کو یہ اصطلاحات اپنے اصل معنی و مفہوم کے ساتھ معلوم نہیں ہیں تو آگے پھر اس کو بیان کرنا، منتقل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سننے والوں کو کنفیوژن رہ جاتی ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود کشف المحجوب میں صوفیہ کرام کے جو مختلف مشارب کا اور طبقات کا ذکر کیا ہے، اس میں آپ نے وضاحت کی ہے، تصوف کے باب میں بھی ذکر آیا ہے، اس کے بعد بھی تذکرہ ضمناً آتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ملامت جو ہے صوفیہ کے ہاں، اور اس کے مظاہر آپ کو اسی آگے میں نظر آ جائیں گے۔ جی بالکل، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ والی فصل میں اس کے عملی مظاہر ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں اور ان کے احوال میں، جو آپ پہلے ذکر پڑھ چکے ہیں کہ جب مصر میں آپ کا جنازہ نکلتا ہے اور اس پہ پرندے، سبحان تو اللہ، اہل مصر پر اس وقت آپ کی شان کھلی، اس وقت پتہ چلا۔ یہ اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے، ملامت سے۔ اب ملامت کیا ہے صوفیہ کے ہاں؟ کہ آپ زہد، ورع، تقوی، عبادت، معرفت الہی اس کے امام ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد کو اس کی خبر نہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت بڑی خاص چیز ہے، یہ بڑی خاص چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ کا جو اختصاص آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دیکھا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی آپ نے روایت سنائی، یہ مقبولیت کے لیے سمجھ لیں ایک شارٹ کٹ ہے کہ آپ نے اپنے اعمال ظاہری اور عبادات کا دنیا سے کوئی کریڈٹ نہ چاہا، نہ مانگا، نہ لیا، نہ اس کی طلب کی، نہ خواہش، نہ طلب کی، نہ عملاً اس کو وصول کیا، ریسیو بھی لوگوں سے کوئی آپ نے داد و دہش وصول نہیں کی۔ اس سبحان اللہ، کوئی ظاہر ہے کوئی آپ کے اس سے واقف ہوگا تو پھر ہی آپ کو داد دے گا، اور اس کی کڑی ملتی ہے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، یعنی اس مشرب کے بانی اس امت میں سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس میں اس گفتگو میں، اس کلام میں کچھ چیزیں ہیں تسلسل کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ کوشش کریں گے اس پہ بات کرتے جائیں کہ اصطلاحات تصوف اور پھر تصوف کے اصول جو وضع ہو رہے ہوتے ہیں، یہ وہ دور ہے جو صوفیہ اتباع تابعین کا زمانہ ہے۔ ابھی کچھ چیزیں انڈر پروسیس تھیں، اور پھر وہ باقاعدہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے زمانے میں آ کے مرتب و مدون ہو گئیں، اور بعد کے صوفیاء کے لیے بطور نصاب سند ہو گئیں، بطور نصاب ہو گئیں، اور اصول و ضوابط طے ہو گئے تصوف کے۔ تو ملامت جو ہے اس کے حوالے سے یہ جان لیجئے، اور یہ صحابہ میں بھی آپ کو ملے گا، یہ تابعین میں بھی ملے گا، یہ اتباع تابعین میں ملے گا، خیر التابعین سید التابعین کی میں نے مثال سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی دے دی کہ ادھر بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا عالم دیکھیے کہ خلفائے راشدین کو کہا جا رہا ہے کہ جا کے ان سے دعا کروائیے، اور اپنے لیے بھی دعا کروائیے اور میری امت کے لیے بھی، اور ادھر یہ حال ہے کہ لوگ اہل یمن اور اہل کرن انہیں ایک دیوانہ سمجھ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے اتنے بڑے محدث ہو کے بھی وہ مسند بچھا کے اس طرح حدیث پاک کی جو روایت کا سلسلہ ہے اس طرح اس کو شروع نہیں کیا، کام کیا، خدمت کی ہے، روایت بھی کیا، علم لیا بھی ہے، لیکن اپنے کمالات اور مقامات کو مخلوق سے چھپایا ہے اور بارگاہ الہی کے اندر اس کو پیش کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ اپنے رب سے مانگا ہے۔ اس کا پھر ظہور اللہ کا ایک قانون ہے کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، سبحان اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے، اس کو رفعت و بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور جانے سے پہلے جو ماتھے پر لکھا ہوا یہ اللہ کی طرف سے، حبیب اللہ ومات فی حب اللہ وقتیل فی سبیل اللہ، اب یہ اللہ بھی سند ہوگی، یہ سند ہے اللہ کی طرف سے بھی، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی۔ یہ اکثر ان بزرگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے طریق ملامت کو بطور مشرب زندگی میں اختیار کیا، اور دنیا سے، مخلوق سے اپنے اعمال صالحہ کا اور اپنی بزرگی کا کوئی کریڈٹ نہیں چاہا۔ سبحان اللہ، یہ وضاحت حضور داتا صاحب، یعنی ان کی جو عبادت و ریاضت ہے یا
ان کے جو معاملات رب العزت کے ساتھ اس کی محبت کے ہیں اس کو انہوں نے ظاہر نہیں ہونے ظاہر نہیں کیا، اشتہار نہیں لگایا، اور اس کے لیے حضرت ایک دوسرا لفظ جو ایک جذب ہے، جی جذب کی جو کیفیت ہے کہ ان روحانی واردات کو، ان مقامات کو اور قلبی کیفیات کو یعنی اس حد تک اپنے اندر سمو لینا کہ پاس بیٹھے کو خبر بھی نہ ہو، خبر نہ ہو. اور اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن، اصطلاحات نقشبندیہ میں اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن، کہ آپ بزم میں ہیں، مجلس میں ہیں، لیکن آپ کی اپنی بزم جو ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا کا فیض جو ہے وہ آپ کو میسر ہے کہ ظاہراً آپ مخلوق میں ہیں اور باطناً آپ خالق کے ساتھ ہیں، اور مخلوق کو آپ کے احوال کی خبر نہیں. آج کے دور میں خاص طور پر جو خلاف شرع قرآن و سنت سے بالکل متصادم چیزیں بعض جو نام نہاد صوفیاء اختیار کر کے جب ان کو اس پر متنبع کیا جائے تو وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس اصطلاح کا سہارا لیتے ہیں، آڑ لیتے ہیں اس کی، اور آڑ لیتے ہیں. ہاں، یہ بالکل غلط رویہ ہے. جی، حضرات صوفیاء کا اور ائمہ تصوف کا ذکر بطور حجت اسی لیے کیا گیا. یہ لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کو صوفی کہلانے والے پر حجت ہیں، یا اپنے آپ کو تصوف کے ساتھ وابستہ کرنے والے کے لیے یہ لوگ حجت ہیں. اور ان کا تذکرہ اسی لیے فرمایا ہے حکایات المشائخ جند من جنود اللہ، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ متکبر کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، سبحان اللہ. اور جو کسی غلط فہمی میں اور ذوم باطل میں ہے وہ اس کا پول کھل جاتا ہے، اس کے پردے چاک ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے یا صحیح. یہ لوگ معیار حق ہیں اور یہ لوگ کسوٹی ہیں. اگر آپ نے کسی صوفی کو پرکھنا ہے تو ان کی کسوٹی پر اور ان کے اقوال اور احوال کے معیار پہ آپ اس کو پرکھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ملامت کا معنی جب معلوم ہوگا تو آپ خود ہی فرق کر سکیں گے. ملامت کیا ہے؟ جی، شریعت مطہرہ کو اس طرح اختیار کرنا اور اس طرح اس پہ عمل پیرا ہونا کہ آپ دنیا سے اس کا کوئی کریڈٹ اور کوئی اجر نہ چاہ رہے ہوں، نہ کہ آپ خلاف شرع کو بطور ملامت اس طرح اختیار کر لیں کہ اس پہ آپ کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے. تو یہ تو ڈبل یعنی وہ کرپشن ہو گئی. جی، ڈبل کرپشن، دو طرح کی کرپشن ہو گئی ہے کہ آپ دونوں طرف سے نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس گئے. شریعت پر، قرآن و سنت پر اس طریقے سے عمل کرنا کہ اس کا کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی داد، کوئی شہرت، کوئی انعام، کوئی چیز اللہ کے سوا اس دنیا میں کسی سے وصول نہ کی جائے، یہ ہے ملامت. اور اس کا اختیار کرنے والا طریقہ ملامتیہ پر ہے اس کے امام حضرت اویس قرنی اور اس کے بعد اس کے امام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اس موضوع پر آپ کی شخصیت اور آپ کے اقوال پر مزید بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اسلوب مبارک ہے کشف المحجوب میں کہ شخصیت کے القابات، ان کی تھوڑی سی شخصیت کا تعارف اور اس کے بعد پھر ان کی جو روحانی علمی جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی وضاحت اور تشریح اس ہستی کے اقوال کے ساتھ فرماتے ہیں. چنانچہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے کہ العارف کل یوم اخشع لأنہ فی کل ساعۃ من الرب اقرب. کیا مطلب ہے حضور اس کا، کیا مفہوم ہے اس کا کہ عارف جو باللہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ جس کی معرفت کا تعلق ہے، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہر ساعت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے تقرب اور قرب میں قریب سے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے. یہ دو کیفیات ہیں. یہ کیا چیز ہے اور کیسے وارد ہوتی ہے سبحان اللہ کے دل پر؟ یہ قول بھی کسی کامل عارف باللہ کا ہے، اور کامل عارف باللہ ہی ایسی بات کر سکتا. سبحان اللہ. سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یقیناً یہ اپنا حال ہے. جی، یعنی یہ صرف قال نہیں ہے، یہ جملہ سبحان اللہ قائل کا حال ہے. یعنی ان کا اپنا حال اپنا بصورت قال ہے. یہ جملہ بول رہا ہے.
سبحان اللہ، یہ کہ آپ جملہ خود اس بول، کیفیت جی میں ہاں، ہیں۔ یوں کشف المحجوب میں جو آپ کو اقوال ملتے ہیں ائمہ کے، ان بزرگان دین کے، صوفیاء کے، اس میں ایک عجیب لذت و کیفیت ہے، اور میں توجہ دلاؤں آپ کی بھی، دیکھنے والوں کی بھی، کہ ان اقوال کو محض اقوال سمجھ کے نہ پڑھیں، واہ واہ، ان کے احوال جو ہیں ان میں اترنے کی کوشش کریں۔ یعنی آپ یعنی یہ اقوال نہیں، بنیادی طور پر احوال ہیں، اور احوال کو اقوال میں لانا یہ کرامت سے کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احوال کو اقوال میں لے آنا یہ بہت بڑی کرامت ہے، اور یہ عارف باللہ کا کام ہے، سبحان غیر عارف یہ کر نہیں سکتا۔ اب اس کو آپ جوڑ دیں نبی کریم علیہ الصلاۃ کے ارشاد گرامی سے تو بالکل کھل جائے گا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرماتے ہیں کہ انا اتقاکم للہ واخشاکم للہ۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے آپ سے مقرب ہستی تو بارگاہ الہی میں اور کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ تو اب یہ جو قرب ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا قرب ہوگا اتنی خشیت زیادہ ہوگی، جی، یہ اصول ہے۔ اور حدیث پاک سے اس کی سند ہمیں مل گئی کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے جو احوال ظاہری و باطنی ہوا کرتے تھے، اور صحابہ بعض دفعہ ان کو دیکھ کے متحیر بھی ہو جاتے تھے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی کہتی تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اتنی زحمت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیوں اتنی مشقت فرماتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب میرے رب نے مجھ پہ اتنی نوازشات کیں، اتنی مہربانیاں کیں، تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہ جو کیفیات قرب ہیں، جی، یہ بندے کو اس شکر گزاری اور اس کمال خشیت کی طرف لے جاتی ہیں کہ دیکھنے والا بعض دفعہ حیران اس درجے کا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی گناہگار آدمی ہے، جو اس کے رونے کو، اس کی خشیت کو، اس کے گڑ گڑانے کو بارگاہ الہی میں اور خشوع و خضوع کو دیکھ کر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی گناہگار کوئی سیاہکار آدمی ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا رو ہے۔ رہا تو ہے۔ یہ اس عارف کا کمال ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بشریت رسالت کا ذکر آتا ہے بار بار، اس کی وجہ یہی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جو عروج کا دور ہے، سالک کے عروج کا دور ہوتا ہے، اس کے اندر اس سے ایسے ایسے احوال صادر ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں یہ بہت ہی کوئی باکمال ہستی ہے، کرامات کا صدور ہو رہا ہوتا ہے، خرق عادات کا صدور ہو رہا ہوتا ہے، مکاشفات کا صدور۔ لیکن جو نزول ہے، اور پھر نزول تام ہے، جب تکمیل کے ساتھ نزول ہو جاتا ہے تو وہ آدمی بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک عام آدمی، تمکن کی کیفیت میں، جب تمکن اور تمکین اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو عارف باللہ کی کیفیات ہیں عام آدمی کو حیران کر دیتی ہیں۔ اور سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ اپنا حال ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہر روز چونکہ قرب بڑھ رہا ہے، جی، اور پھر اس کو جوڑ دیں جس کا ذکر پھر صاحب کشف المحجوب نے کیا، حضور علیہ السلام کی استغفار اور توبہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، جی ہاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کثرت استغفار فرما رہے ہیں؟ کیونکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی کے تحت ہر گھڑی آپ بارگاہ الہی کے قرب کی کیفیت میں ہیں اور مراحل قرب کو طے کرتے جا رہے ہیں، اور جوں مرحلہ قرب طے ہوتا ہے تو وہ جو پچھلا مقام نیچے رہ جاتا ہے اس سے آپ استغفار فرماتے ہیں۔ اللہ سبحان۔ عارف باللہ جو ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، کیونکہ ہر روز حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ مجھے یاد آ گئے، کہتے ہیں کہ معرفت فانی شدن در وے بود، جی، معرفت فانی شدن در وے بود، ہر کے فانی نیست عارف کے بود۔ واہ واہ واہ، معرفت تو اس کی ذات میں فنا ہونے کا نام ہے، سبحان اور جو فانی ہی نہیں ہوا وہ عارف کیسے ہو سکتا؟ سبحان اب چونکہ اپنی ذات سے وہ فنا ہو چکا، اپنی ذات کی نفی کر چکا، اپنی خواہشات کی، اپنے احساسات کی، مفادات و ترجیحات کی، دنیاوی تعلقات کی، علائق کی نفی کر چکا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا فقر اور معرفت مکمل ہو جاتی ہے، اذا اتم الفقر فہو اللہ، سبحان اللہ، بس وہ فقر و معرفت کے مراحل کی تکمیل کرتا ہے تو پھر اللہ ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ عارف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اپنی ذات کی نفی کے بعد ہر درجہ اس پر خشوع و خشیت کی کیفیت طاری رہتی ہے اپنے آپ کی نفی کرنے کے بعد۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کہتے ہیں قرب سلطان آتش سوزاں بود۔ وہ کہتے ہیں دربار سلطان میں جب کسی کو قرب بڑھتا جاتا ہے نا
تو اتنا ہی وہ خوف زدہ بھی رہتا ہے کہ کہیں یہ میرا بادشاہ، میرا محبوب، میرا سلطان، میرا آقا اور مالک مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یعنی دو کیفیات ہیں، ایک تو قرب اور اس کی لذت ہے، اس کا سرور ہے، جی ہاں، اور دوسری جانب اس انتہائی قرب کے مقام اس پر مقام میں قرب سے کہیں پھسل جانے کا اندیشہ ہے، دور ہو جانے کا، محبوب سے دور ہو جانے کا اندیشہ ہے، وہ خشیت بڑھاتا ہے بندے کے اندر۔ اب کمال یہاں کہ میں کوئی ایسا کام فعل نہ کروں کہ میری کوئی ترقی حرکت ایسی تنزلی نہ میں ہو بدل جائے، کوئی ایسا خطرہ نہ ہو، یہ تو مقام ایسا ہے جی نا، مقام ایسا ہے، کیونکہ اب یہاں اعمال سے اوپر گزر چکے ہیں، جی کیفیات اور یہاں تو احوال کیفیات تک چیک ہو رہے ہیں، لطافت کی اب انتہا پہ ہیں آپ، مقام احساسات، قرب پہ ہیں، تو اب کہیں کوئی ایسی لغزش کا بھی امکان جو ہے وہ بندے کو خوف زدہ کر دیتا ہے کہ اتنے قرب پہ جو رب کائنات نے مجھے یہ معراج بخشی ہے، کہیں میں اس عظمت سے، کہیں اس مقام و مرتبے سے پھسل نہ جاؤں، کوئی لغزش، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، وہ چیز مجبور کرتی ہے اور خود بخود فطری طور پہ خشیت بندے کے اندر بڑھتی ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تشریح میں یہ فرمایا کہ جو شخص بارگاہ الہی میں قریب تر ہوتا جائے گا، لا محالہ شیون جبروتی کا تحیر بڑھتا چلا جائے گا۔ بے شک یہ ایک بڑی خاص لفظ ہے جو ناظرین اور قارئین کے لیے کشف المعجوب اور حضور فیض عالم کا لنگر ہے۔ بے شک میں چاہوں گا کہ اس کی تشریح آپ ضرور فرمائیں۔ شیون شان کی جمع ہے، جی، اللہ کی شان کے جو مظاہر ہیں، کل یوم ہوا فی شان، شان، ہر روز وہ ایک نئی شان سے جلوہ گر ہو۔ یعنی ہر سالک اور عارف جو ہے اس کی قرب کی ہر منزل پر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی جانب سے نیا جلوہ ہے، نیا جلوہ، اور اس جلوے میں سالک اور عارف کے لیے نیا تحیر ہے۔ نیا تحیر اسی لیے ہے کہ جلوہ جو نیا ہے، جلوہ جو نیا ہے، منظر نیا ہے۔ کل کچھ اور تھا، اب یہاں دنیاوی اور مادی چیزوں میں اور اس روحانی جو مرحلہ ہے اس میں فرق بہت بڑا یہ ہے جی کہ یہاں آپ ایک ہی چیز سے آپ روز مستفید ہو کہ آخر یہاں بھی اکتا ہی جاتے ہیں، جی، ایک ہی چیز ہے انسان کی فطر۔ جی، تو رب کائنات نے ان صوفیاء کے لیے جو روحانی مراحل و تجربات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اپنی شیون جو ہیں ان کے جلوے اور تجلیات کے جلوے مختلف رکھے ہیں، اور چونکہ وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، لامتناہی ہیں، اس لیے آخر بندے کا جو ظرف ہے وہ تھکتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، لیکن شیون کا جو نزول اور جلوہ ریزیاں ہیں وہ کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں لامحدود ہے، لامحدود ہے، یہ اس کی حد ہے، اس کی حد ہے، اس کے مشاہدے کی حد ہے، اس کی بصارت کی حد ہے، بصیرت کی حد ہے، طلب کی، ظرف کی بھی آخر ایک حد ہے، لیکن وہ محدود، لامحدود ہے، یہ محدود ہے۔ تو آخر کیا ہوتا ہے، وہ جلووں کی جو بارش ہے اور جلووں کی جو کثرت ہے اور شیون کا جو اعتبارات و شیون کا اور صفات الہیہ کا، اسماء و صفات کی تجلیات کا جب ورود و نزول ہوتا ہے تو آخری حالت جو صوفی پہ طاری ہوتی ہے اس کو تحیر کہتے ہیں، جی، اور یہ تحیر ہی اصل میں بندے کی معراج ہے۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بس یہ دو چیزیں ہیں، جہل و حیرت، انہ کان ظلوما جہولا، بس اب اس پر یہ طاری ہو جاتی ہے، یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معرفت کی آخری منزل یا آخری دائرہ جس کو صوفیاء نے کہا ہے وہ یہی عالم حیرت ہے، سبحان اللہ، اور عالم حیرت ہی میں بندے کی معراج ہے، کیونکہ اس کی تکمیل کا تو کوئی امکان ہے نہیں، بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے، یعنی اپنی حقیقت کھل جاتی ہے۔ وہ جو قول آپ اکثر ہم لوگ پڑھتے سنتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بس اس کی تکمیل کا یہ پوائنٹ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو فرمایا کہ یہ تحیر جتنا ترقی افزا ہوگا، خشوع و خضوع اتنا ہی ترقی کرے گا، اتنا ترقی کرے گا، یہ جڑی ہوئی چیزیں لا محالہ۔ کیوں؟ کیونکہ خشوع و خضوع ایک ایسی چیز ہے جب آپ پر بے بسی کی انتہا ہوئی ہو، پھر آپ کو کہنا نہیں پڑتا آپ روئیں، پھر خدا آپ کے اندر سے آنسو نکل، کیفیت خود بخود ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے خود کو بے بس پایا، اپنے حواس کو استعمال کر لیا، اپنی ساری توانائی لگا دی، وہ جہاں سے آپ نے شروع کی تھی اپنی منزل، اب آپ اس کی انتہا پہ آ گئے ہیں، اور آپ کو احساس ہوا
کہ بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی. سبحان اللہ سبحان. پیاسا دریا کے کنارے جو ہے وہ پیاس سے مر گیا ہے اور دریا ویسے ہی اپنی ٹھاٹھیں مار رہا ہے سبحان اللہ اور بہہ رہا ہے. تو پھر آپ پر یہ جو حیرت کی کیفیت ہے یہ آپ پر خشوع طاری کر دیتی ہے, خضوع طاری کر دیتی ہے. اور یہ وہ مطلوب ہے جو رب کائنات نے انی جاعل فی الارض خلیفہ ملائکہ سے کہا تھا, کیونکہ ملائکہ کے ہاں یہ کیفیت نہیں ہے. یعنی مقام تحیر تک پہنچے اور درجہ خشوع پا جائے, اور تحیر کے نتیجے میں جو خشوع پائے گا وہ مطلوب و مقصود الہی ہے. اللہ بندے میں وہ دیکھنا چاہتا, کیونکہ اس میں اتنی پیورٹی اور اخلاص ہے کہ وہ کسی اور چیز اور کسی اور کیفیت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہو سکتا. یہی معراج بندگی. سبحان اللہ. معزز ناظرین, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معرفت سے لبریز فرمان, اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ صرف قال نہیں, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہے, اس کی کچھ تشریح ہم نے کی. ایک دو لفظ جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید تشریح میں فرمائے انشاءاللہ العزیز آپ سے وہ عرض کرتے ہیں, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین, پروگرام کشف المحجوب. ذکر ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, اور آپ کا ایک حال سے لبریز قول جو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا, جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ عارف صوفی جب درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو اس کی ایک منزل, ایک مقام یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان ہر روز نئے انداز سے اس کے سامنے جلوہ فرما ہوتی ہے, اور اس کی انتہا بندے کی جانب سے, عارف اور سالک کی جانب سے مقام تحیر پر ہوتی ہے, اور اس کا نتیجہ یقیناً خشوع و خضوع کی صورت میں اس پر ظاہر اور طاری ہوتا ہے. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچ کر پھر وہ اپنے آپ کو اتنا اجنبی اور بعید دیکھتا ہے کہ آرزوئے وصل بھی فنا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیسرا درجہ ہے. جی ہاں, یعنی تحیر کے بعد اس کا نتیجہ خشوع و خضوع, اور اس کے بعد پھر ایک اگلی منزل یہ ہے کہ وہ اس مقام پر اپنے آپ کو خود کو اجنبی بھی دیکھتا ہے اور بعید بھی دیکھتا ہے, اور اس اجنبیت اور بعد کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر آرزوئے وصل بھی ختم ہو جاتی. یہ بھی ایک بڑی لطیف کیفیت ہے کہ آپ وہی کہ جب آپ فنا ہو گئے, جی, جسے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تا کس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم. یہی فنا فی اللہ کا مقام ہے جسے ہم کہتے ہیں نا فنا فی اللہ. وہ یہ ہے کہ اب کیا ہوا, جب دوئی رہی نہیں تو آرزوئے وصل کہاں. سبحان اللہ. کھل گیا نا آپ پر, جی ذوقن حالن کھل گیا ہے. جی تکلفن نہیں, حالن کھل گیا, آپ اس میں سے گزر گئے, خود رہا ہی نہیں, تو آرزوئے وصل کیسی, وہ خود بخود ختم, خود فنا ہو گئی, حالن ختم ہو گئی. اور یہی معراج ہے. یہی معراج. اور اس کی تشریح میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے یہ عرض کی کہ مولا کریم این اطلبک, مولا کریم میں تجھے کہاں تلاش کروں. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عند المنکسرۃ قلوبہم, سبحان, ٹوٹے دلوں میں مجھے تلاش کرو. اللہ. اس کی تائید اور تصدیق میں بھی فرمایا اور اس کی توضیح میں بھی فرمایا. یہ جو قلب کا انکسار ہے جو نتیجتاً طاری ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہے اور کیسے؟ یہ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے. اب یہ اس کے نتائج و ثمرات ہیں. عارف کو قرب ملا, اور قرب بھی پھر ایسا کہ ہر روز ایک نئی تجلی, ایک نیا جلوہ, پھر عالم تحیر آ گیا, پھر عالم فنا آ گیا, آرزوئے وصل ختم ہو گئی. تو قلب جو ہے, دل جو پھرتا رہتا ہے, اب وہ قلب جو ہے ساکن ہو گیا ہے, اور ساکن ہو کے اللہ رب العالمین کی معرفت و تجلیات کے غلبے میں گویا شکستہ ہو گیا ہے, تھک گیا ہے, چور ہو گیا ہے. اس کا ترجمہ آپ یہ کر لیجئے کہ وہ چور ہو گیا ہے, وہ سارا سفر کر کے اور پھر محبوب کے وصل کی انتہا کو پا کے اب اس کے اندر آرزویں کیا, تمنائیں کیا, خود آرزوئے وصل بھی نہیں رہی. سبحان. جی. اب وہ قلب بارگاہ الہی میں اتنا مقبول و محبوب ہو گیا ہے
کہ وہ جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، پھر مومن کا قلب اللہ کا عرش بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو حضرت خواجہ میر درد نے کہا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ واہ واہ۔ وہ پھر جو فرمایا کہ میں ان دلوں میں سماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو عارفوں کے قلوب ہیں، جو ہماری محبت و معرفت اور قرب کے سفر میں شکستہ اور چور ہیں، حتیٰ کہ ہماری آرزو وصل بھی ان میں سے نکل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہمیں اگر ڈھونڈنا ہے تو ان قلوب کے اندر ڈھونڈو، ان دلوں کے اندر ہمیں تلاش کرو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خود جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں اور ان مراحل سے گزرے ہوئے ہیں، ان کیفیات سے گزرے ہوئے اور نبی ہیں اور پیغمبر ظاہر رسول ہیں، یہ تو حال امتیوں کا سالکین، یہی وجہ ہے کہ اس کی تائید میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی اور اللہ نے یہ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کریم پھر میرے دل سے زیادہ تو شکستہ کوئی ہے ہی نہیں، اور باقی یہی کیفیت یہی حال ہوتا ہے۔ اس کا جواب جو اللہ رب العزت نے آگے عطا فرمایا، جو آپ نے بھی اس کی تشریح میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر موسیٰ تیرے دل کی کیفیت یہ ہے، اگر تیرے دل کی یہ کیفیت ہے اور یقیناً ہے تو پھر میں وہیں ہوں جہاں تو ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جی اس کا ثمرہ، اس کا ثمرہ اور نتیجہ اور ساتھ سند۔ ولی کے حال کی سند نبی کے حال سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جوڑ دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ولی کامل کی کمال ولایت کی یہ شرط ہے کہ وہ اس کا حال کسی نہ کسی نبی کے حال کے تابع ہو۔ جی۔ وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بدر الکمال، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمایا۔ تو یہ مشارب ہیں، جی، یہ دائرہ ہے ولایت ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ نے جو اس کو جوڑا ہے، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں موسوی المشرب ولی ہیں، جی، کیونکہ ہر ولی کا ایک مشرب ہے، کسی نبی کے زیر قدم ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کا یہ حال جو ہے، آپ کے اس تشریح توضیح اور فرمان کی روشنی میں ہم اس طریقہ ملامتیہ کو حضرت ذوالنون مصری سے حضرت اویس قرنی تک تو لے آئے، تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشرب سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں کہ مشرب موسوی بھی اس کے اندر، اس کا بھی جھلک اور فیض جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کی سند حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوال سے پیش کی ہے، قلبی اور باطنی کیفیات۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ حال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی ان احوال و کیفیات سے گزرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہر نبی ولی بھی ہے، بے شک، یہ بھی یاد رہے کہ ہر نبی ولی بھی ہے، اور اس کا ایک دائرہ ولایت ہے جہاں سے وہ بارگاہ الہی سے فیض و برکات لیتا ہے، اور آگے اس کی امت کے اولیاء اور بعد میں آنے والے اولیاء اس نبی کے دائرہ کمالات ولایت سے فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس کی مناسبت جدھر زیادہ ہوتی ہے اسی طرح کے حوال اس کے اوپر طاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول سے یہ جو دلیل پیش کی ہے، تو یہ جو قلب کا انکسار ہے، شکستہ دلی جو ہے، اس کا جو ظہور ہے سالک پر، عارف پر، بندے پر، وہ کس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے؟ اس کی خاص کیفیت جو ظاہر احوال میں ہے، جی ہاں، حالانکہ یہ ہے تو ایک باطنی کیفیت، لیکن اس کے احوال، اس کے ظاہر پر کیسے ظاہری علامات موجود ہیں؟ جیسے میں نے حدیث پیش کی ہے، جی، نبی کریم علیہ السلام پر جو غلبہ عبودیت، عبدیت کا غلبہ رہنا، خشیت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، 24 گھنٹے کی ہر گھڑی آپ رب کے ذکر میں رہتے تھے، اس کی یاد میں رہتے تھے، سبحان اللہ، پھر اس کی بندگی کے عملی مظاہر وہ آپ پر طاری رہتے ہیں، پھر آپ پر خشوع و خشیت اور تواضع اور انکساری کا غلبہ رہتا ہے، مخلوق کے ساتھ آپ کا انداز اور رویہ وہ بتاتا ہے، خالق کے ساتھ آپ کا انداز اور رویہ وہ بتاتا ہے کہ آپ، لیکن اس کے مدارج ہیں، یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اس کی پیک ہے، کلائمیکس کی انتہا ہے، معراج ہے۔ جب اس کا مبتدی پر اس کی کیفیت اور ہوگی، متوسط پر اور ہوگی، اور جو منتہی ہے
اس پر یہ کیفیت ہوگی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں. چونکہ منتہی کی کیفیت ڈسکس ہو گئی ہے، اب اس کی روشنی میں ہم مبتدی اور جو متوسط ہے اس کے درجات کا تعین آسانی سے کر سکتے ہیں. کسی پر ابتدائی کیفیات ہو رہی ہیں اور وہ انکساری کے قلبی انکساری کے عالم سے ابھی گزر رہا ہے، تو ابتدا کے اندر اس پر جذب و حال کا طاری ہو جانا، خشوع و خضوع کا گڑ گڑانا، بعض دفعہ صوفیہ پر چیخ و پکار وجد و حال کی کیفیات بھی طاری ہو جاتی ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں. پھر متوسط جو ہے نماز میں رونا، آنکھوں سے آنسو جاری، جسم کا لرزنا اور کانپنا، جسے قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، ان کیفیات کا رہنا. پھر تلاوت قرآن پاک کے اندر یہ منتہی کی کیفیات ہیں. جی، تلاوت کلام پاک کے اندر آپ کو لذت اور قرآن سے عشق ہو جانا، اور پھر اس تلاوت کے دوران آپ پر گریا اور خشوع اور تڑپ اور پھڑک کی کیفیات سبحان رہنا. اللہ. پھر خلوت کے اندر اپنے رب کے ساتھ مناجات، جہاں اس کے سوا کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے. اور اس کا خلاصہ جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے قول کا، اس کی تشریح کا اور اس پر دلیل ارشاد فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ جس میں ترس و خشوع نہیں، اس کا دعوی عرفان جہالت خالص ہے، اسے عارف نہیں کہہ سکتے. بے شک یہ اب نتیجہ واضح ہو گیا، جی، معلوم ہو گیا. چونکہ آپ کو کسوٹیاں مل گئیں، اسناد مل گئیں، اب نتیجہ بھی آپ نے مہربانی کی خود بیان کر دیا. خود اس کا نتیجہ خود کوئی ذکر. خود نہ نکالے، خود نہ کیونکہ آپ خود امام ہیں، جی، اور آپ کا قول سند و حجت ہے بعد میں آنے والوں کے لیے، صوفیاء کے لیے اور ماننے والوں کے لیے، کہ اگر ان کیفیات سے کوئی خود نہیں گزرا ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی نے کیا دیکھنا ہے، ہر شخص خود ہی اس آئینے میں جھانک کے دیکھ لے، اپنے آپ کو خود دیکھ لے، اپنا کہ محاسبہ چلو خود ساری نہیں، جیسے میں نے کہا کوئی مبتدی، کوئی متوسط، کیا کوئی کیفیت آپ کو جزوی طور پہ اس کی حاصل ہے؟ اور اس کا بڑا سادہ سا جو ایک چیز سمجھنے کو ملتی ہے کہ جس میں عجز و انکساری، خشوع و خضوع نہیں ہے وہ عارف نہیں ہے. عارف نہیں ہے. ایک معیار دے دیا ہے فوری طور پر دیکھنے کے لیے کہ جس کی صحبت میں آپ جا کر بیٹھے ہیں، جس کی مجلس سے آپ مستفیض ہونا چاہتے ہیں، یا آگے بڑھ کر آپ اس سے اپنا امام یا مرشد یا رہنما چننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اور یہ علامات اور یہ مظاہر اس میں نہیں ہیں. مثلا نماز میں رونا، تلاوت میں رونا، ذکر میں رونا، اور اس کیفیات کا اس کے اوپر بطور حال طاری رہنا، اور اس کے پاس بیٹھنے والا پھر اگر وہ مرشد ہے یا صاحب مسند ارشاد ہے تو پھر جو اس کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ اسی کا اصل میں پرتو اور عکس ہوگا جو اس کے ہم نشینوں پر پڑ رہا ہوگا. تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ایک عارف کی صحبت میں بیٹھے. معزز ناظرین، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان جو بصورت قال ذکر کیا اور اصل میں حال تھا، آج کا پورا پروگرام حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کے فیضان کرم کی نسبت سے اس کی تشریح اور توضیح اور اسی قول کی تشریح میں گزرا. مجھے امید ہے کہ یہ باطنی، یہ قلبی کیفیت، یہ قلبی واردات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کے وقت جو خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہونا مطلوب ہے، یہ انشاءاللہ العزیز حضور فیض عالم کے کرم سے، آپ کی نگاہ فیض سے اور آپ کے ملفوظات کی برکت سے ہر سالک، ہر صوفی، ہر عارف اور نبی پاک علیہ السلام کا ہر امتی اس کو حاصل کرنے کے لیے جہد مسلسل کرے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس موضوع کو مزید بڑھاتے ہوئے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا، اپنوں کا، دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.